देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान और कुवैत के माबैन जो ताल्लुकात हैं उनके पहलुओं पर। कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान सफारती रिश्ते ही नहीं बल्कि बरादरी, दोस्ती और बाहमी एतमाद की एक तवील दास्तान है। हालिया पाकिस्तान कुवैत टेक कॉन्फ्रेंस भी हुई है 2025 में, जिसमें दोनों ममालिक के ताल्लुकात को एक नए जदीद और डिजिटल दौर में दाखिल किया है, जहां ताउन के सिलसिले में अब रिवायती तिजारत, सरमायाकारी और अफरादी क़ुव्वत से आगे बढ़कर इनोवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी के मैदान तक फैल चुके हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कि कुवैत में इस वक्त हो रही हैं। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमें बड़ा कीमती वक्त अपना दे रहे हैं हमारे साथ। इट्स एन ऑनर टू हैव डॉक्टर ज़फ़र इकबाल हैं, हिज एक्सेलेंसी सफ़ीर हैं कुवैत के पाकिस्तान के सफ़ीर हैं कुवैत के अंदर। तो उनसे जानेंगे और बात करेंगे आज कि जी वो कैसे देखते हैं और इस सफ़र को अपने जो वो वहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात को। वेलकम करूँगी आपको अपने शो में डॉक्टर ज़फ़र इकबाल। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और कुवैत में जो मैं जनवरी में यहाँ पे आया हूँ और हमने यहाँ पे जो कुवैत में जो हमारे ताल्लुकात हैं, जैसे कि आपने वजह तौर पे फरमाया कि ये सिर्फ सफारती सतह के ताल्लुकात नहीं हैं बल्कि ये कई दहाइयों पर मुहित एक दोस्ताना और बाहमी एतमाद के रिश्ते हैं जो कुवैत के साथ हैं। कुवैत ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया जब भी कोई ऐसी हमें ज़रूरत पड़ी, कोई सैलाब आया या कोई ज़लज़ला हो, और पाकिस्तान ने भी हमेशा कुवैत के साथ शाना बशाना खड़े होकर कुवैत का साथ दिया जब भी कुवैत पे कोई मुश्किल पेश आई। तो और यहाँ पे तकरीबन 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, तो पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं कुवैत के साथ। तो जैसा कि आपने फरमाया कि ये सिर्फ एक सफारती ताल्लुक़ नहीं है, इसमें हमजहती किस्म का एक रिश्ता है जो कुवैत के साथ है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो मेनली जो इकोनॉमिक साइड पे है उस पे हम जो है वो ज़्यादा फोकस कर सकें। राइट। अच्छा एक्सेलेंसी, जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के और कुवैत के जो ताल्लुकात हैं, और अब जो आप कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन यकीनी तौर पे एक आइडिया आपको कोई अंदाज़न होगा कि इस वक्त कितने पाकिस्तानी हैं जो कि कुवैत में मुकीम हैं, चूँकि अब ज़ाहिर सी बात है आप के पास एग्जैक्ट नंबर्स भी मेरे ख्याल से हो सकते हैं नहीं भी होंगे, लेकिन एक रफली आइडिया होगा इस वक्त एम्बेसी के पास। और ये जो तादाद है ये कितनी दिन ब दिन बढ़ रही है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि कुवैत ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए जो है वो 19 साल बाद कहते हैं कि जी वीज़े खोल दिए हैं। इस ज़मन में भी क्या डेवलपमेंट हो सकती है मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में, और जब ये वीज़े खुले होंगे, प्रोसेस होंगे, तो कितने लोग इस वक्त क्यों में आपको नज़र आते हैं और ऑलरेडी कितने हैं वहाँ पे मौजूद? जी, जैसे कि आपने कहा कि बड़े अरसे से कुवैत के वीज़ाज़ जो पाकिस्तानियों के लिए बंद थे, और हमने इस सिलसिले में कोशिश की, और हमारा जो कम्युनिटी वेलफेयर विंग है जिसमें हमारे जो कम्युनिटी वेलफेयर अताशी हैं हमजा तौकीर, उनकी बड़ी काविशें हैं इसमें। हमारी कोशिशों के नतीजे में ऑफ कोर्स पहले से कोशिशें चल भी रही थी, तो मई में हमारे जो वीज़ा जो हैं वो खुल गए। उससे पहले जो पाकिस्तानी थे यहाँ पे वो 93,000 थे। तो जब से वीज़ा खुले हैं फिर हज़ारों की तादाद में और आए हैं। जो अभी सितंबर से पहले तक के अदाद शुमार हैं उसमें 7,800 पाकिस्तानी और आ चुके हैं। तो तकरीबन 1 लाख से तो अब ये तादाद तजावज़ कर गई है, जो कि ऑफिशियल फिगर में अगर आपको दे सकूं
باقی اس مہینے کے اور جو پائپ لائن میں ہیں بہت سارے ویزاز پائپ لائن میں ہیں. تو یہ ویزاز کا صرف جو اثر ہے وہ ہمارے جو ورکرز ویزا پہ نہیں پڑا، بلکہ بزنس ویزاز بھی کھل گئے، وزٹ ویزاز بھی کھل گئے اور فیملی ویزاز بھی کھل گئے. تو ہر طرح سے یعنی پھر فائدہ ہوتا ہے. جیسے جو بزنس ویزا اور کمرشل ویزا کھلتا ہے تو بزنس والے لوگ آ کے میٹنگ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. جو کمپنیاں ہیں یہاں پہ، پہلے اکثر کمپنیوں کو میٹنگیں دبئی میں رکھنا پڑتی تھیں، یعنی کوئتی کمپنی والے بھی دبئی میں چلے جاتے تھے، پاکستانی والے بھی وہاں آ جاتے تھے، پھر بعض کا دبئی میں بھی مشکل پیش آتی تھی. تو تجارت پہ بھی اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا. پاکستانیوں کی تعداد تو ایک پہلو ہے اس کا، جو ویزا کے حوالے سے میں کہہ سکوں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، اور ہم بڑی بڑی کمپنیوں سے ملتے رہتے ہیں، اور ہم ان سے پاکستان کا جو ہیومن ریسورس ہے ماشاءاللہ، مطلب ہمارے پاس ہیومن ریسورس جو انسکیلڈ ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے، اور جو اسکلڈ ہے وہ بھی اٹ از سیکنڈ ٹو نن ان دا ورلڈ. تو بڑی کمپنیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑی بڑی ڈیمانڈز ہم نے OEC کو بھی بھجوائی ہیں، اور اس پہ کام جاری ہے. اور اس سلسلے میں ہم ویزاز میں بھی فردر فیسیلیٹیشن بھی کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اور یہاں پہ بھی. اچھا ایکسلنسی، ایک اور چیز بھی ہے، جیسے آپ نے کہا بزنس ویزاز بھی اوپن ہو رہے ہیں، کمرشل ویزاز بھی اوپن ہو رہے ہیں، آل دو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ہاں ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت تقریباً 78% پاپولیشن ہے، جو کہ اگر 100 میں سے ہم پاپولیشن کی ڈویژن کی طرف جاتے ہیں جب، تو آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر جیسے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا یوتھ کا ایئر، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ یقینی طور پہ. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے پاس 100% جو پاپولیشن کا چنک ہے اس میں سے 78% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ پر ہے، کمپرائز کرتی، اور وہ یوتھ ہے جو کہ ہمارا ایسٹ ہے، اور اس کے لیے ہم ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو جہاں پہ یہ ویزاز کھولے وہیں پہ جو اسٹوڈنٹ ویزا پالیسی ہے، یا پھر ایسی یوتھ جو کہ اپنی اسٹڈیز کر چکی ہے، یا جو ٹیک کے میدان میں جانا چاہتی ہے، یا پھر مختلف میدانوں میں وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ سیکھ کر رہے ہیں، تو ایسے نوجوانوں کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں، ویزاز کی کیا آسانیاں ہیں، ویزے کے لیے کیا پروسیجرز ہیں، وہ بھی میں چاہوں گی تھوڑا سا بتائیے. جی، نوجوانوں کے حوالے سے میں بات کروں گا. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ پاکستان میں نوجوانوں کی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ ہمارا ایک سرمایہ ہے. لیکن ہر سرمایہ کو آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ اس کو استعمال کرنا بھی ایک حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کو ٹرین کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم ٹرین کر سکیں اس سرمایہ کو تو یہ ہمارے لیے جو ایک طرح سے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ دنیا میں جو ہیومن ریسورس کی ویلیو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگین آئی وڈ سے کہ جو ٹریننگ ہے وہ اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان ٹرینڈ یوتھ جو وہ لائبلٹی بن جاتی ہے. تو یہاں پہ ایک تو ایجوکیشن کے حوالے سے میں پہلے بات کر دوں. ہم نے کوئت یونیورسٹی یہاں پہ ایک ہی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے، اس کے ساتھ ہمارے آلریڈی یعنی کہ بات ہوئی ہے، اور ہمارے بہت ساری یونیورسٹیوں کے ساتھ بھی MOUs ہم نے انیشیٹ کر دیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج شروع ہو جائے گا. دوسرا ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہاں پہ جو انجینئرنگ اور میڈیکل کی تعلیم یہاں پہ اچھی ہے. ہمارے لوگ بعض اوقات ان کو باہر جانا پڑتا ہے چائنا میں یا سینٹرل ایشیا میں، تو ہم اس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. ہم نے پیچھے ہماری اپنی جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی بتایا ہے کہ اس کو ہم یہاں پہ جو ظاہر ہے ان کی پریورٹی تو یہی ہوتی ہے کہ یہ پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کو داخلہ دیں، لیکن سیکنڈ سیمسٹر میں اکثر سیٹیں ان کی خالی ہوتی ہیں، تو اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم نے ان کا جو کویت انسٹیٹیوٹ آف سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی، بڑی مفید رہی. اور اس کے ساتھ میں نے یہی بات کی کہ ہمیں آپس میں جو ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے شعبوں میں تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا بھی رخ جو ہے وہ ویسٹ کی طرف زیادہ رہتا ہے، لیکن یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس سلسلے میں اگر ہم آپس میں تعاون کریں تو ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. تو اس پہ بھی انہوں نے اتفاق کیا ہے، اور MOU آلریڈی ان سے ہم نے ایک ڈرافٹ لے کے پاکستان کے جو کئی جو انسٹیٹیوٹس ہیں
جس میں کیمسٹری کے HEJ انسٹیٹیوٹ کراچی ہے، یا ایگریکلچر کے جو فیصل آباد میں ہے، یا میرین بایولوجی کا ایک اور کراچی میں ہے، اسی طرح لاہور میں جو فزکس کا ہے، اور اسلام آباد میں بھی، اور کوئٹہ میں اور پشاور میں نے کوشش کی ہے کہ سب طرف کی یونیورسٹیوں کو ان سے کنیکٹ کرایا جائے۔ تو اس کے علاوہ جو نوجوانوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو جو ہمارے سکلڈ نوجوان ہیں ان کے لیے تو ماشاءاللہ جو سکلڈ بندہ ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے نا ہر جگہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور یہاں بھی اس کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اب ویزاز کھل گئے ہیں، اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بالکل اس کو اپنے جو باہر جانے کے جو بھی خواہش مند ہوتے ہیں وہ کویت کو ایک اپنی اپرچونٹی کے طور پہ اس کو اویل کر سکتے ہیں۔ اور جو پاکستان امبیسی یہاں پہ ہے، اس کا جو کمیونٹی ویلفیئر ونگ ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ اس سلسلے میں ہر طرح کے تعاون کے لیے موجود رہتا ہے۔ ہماری ای میل جو ہے وہ ہمارے فیس بک کے اوپر بھی موجود ہے، یعنی جو ہی آپ کلک کرتے ہیں سامنے ہی لکھی ہوئی ہے۔ تو اور ہم فلی یعنی کہ رسپونڈ کرتے ہیں، ہر بندہ جو بھی ہمیں اپروچ کرتا ہے، چاہے وہ بزنس کا ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ عام پاکستانی ہو، کہ کسی قسم کا بھی اس کو مسئلہ ہو، تو ہمارا بڑا ایفیکٹو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس سلسلے میں۔ تو انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے بھی یہاں پہ بہت مواقع ہیں، اور ہم ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور جو چاہتا ہے اس کو انشاءاللہ کریں گے بالکل۔ ٹھیک ہو گیا ہے ایکسلنسی۔ ہم دیکھتے ہیں کویت میں ایک بڑی پاکستانی کمیونٹی موجود ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آغاز میں بھی کہا، اور اس کی ترقی میں حصہ بھی ڈال رہی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا صحت کی دیکھ بھال اور تعمیراتی سیکٹرز کی اگر ہم بات کریں کویت کی ترقی پذیر معیشت میں، پاکستانی ماہرین اور ہنرمند مزدوروں کے کردار کو بڑھانے کے لیے کوئی جاری گفتگو ہو رہی ہے؟ جی، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ اب ایکچولی یہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، اور یہاں پہ جس کمپنی کو بھی مزدور چاہیے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ دیکھے کہ اس کو اچھے مزدور ملیں۔ تو اس حوالے سے پاکستانیوں کو کچھ ایجز تو ہیں۔ ایک تو کلچر کا ایج ہے، یعنی ہمارا جو مزدور ہے وہ کویت کے کلچر سملیرٹی ہے اس میں، چاہے جائے کہ کوئی ویتنام کا یا فلپینو یا کوئی دوسرے ملکوں کے جو ہوتے ہیں، یہ ایک سملیرٹی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کو اکثر لوگوں کو کچھ نہ کچھ انگلش آتی ہوتی ہے، تو یہاں کویت میں بھی انگلش چلتی ہے، تو کمیونیکیشن بھی ایزی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو مزدور ہیں وہ ریلیٹیولی اسٹرانگر ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے ایسے بہت سے کمپیٹیٹر ممالک ہیں جن کے جو ہے نا وہ اتنے فزیکل اسٹرینتھ میں وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں کئی دفعہ یہاں پہ کمپنیز وزٹ کرتا ہوں، اور میں انہیں یہی بتاتا ہوں کہ یہ جو 2 مزدوروں سے آپ کام لے رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید آپ انہیں تھوڑا 10 دینار کم تنخواہ پہ لائے ہیں، تو شاید آپ بچت کر رہے ہیں، ہمارا ایک بندہ اسی باکس کو اٹھا سکتا ہے۔ تو ہم ہر طرح سے جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جو مزدور بھائی ہیں پاکستان میں ان کے لیے یہاں پہ مواقع پیدا کریں، اور ہر وقت جو ہمارے جو کمیونٹی ویلفیئر اتاشی حمزہ توقیر ہیں وہ فیلڈ میں ہی پائے جاتے ہیں تقریباً۔ اور ہم ظاہر ہے ہم بہت ساری جو میٹنگز ہیں ہماری جو کمپنیز کے ساتھ ہوتی ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی اس کو ظاہر ہے وہ نہیں ڈالتے، کیونکہ ہر طرف کمپٹیشن ہے، آپ سمجھتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے جب سے ویزاز کھلے ہیں 7,000 کے قریب تو پاکستانی آلریڈی آ چکے ہیں، اور مزید آ رہے ہیں روزانہ کے لحاظ سے۔ تو انشاءاللہ آئی تھنک وی آر ٹرائنگ ایوری وینیو جو بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کے لیے روزگار کے مواقع یہاں پہ ہوں۔ رائٹ سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی تبدیلیاں جو ہیں وہ تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، پاکستان کے اپنے وسیع تر پس منظر میں کیسے GCC تعلقات کویت کے ساتھ خلیج تعاون کونسل میں دیکھتا ہے، اور کیا ہمیں دونوں ممالک کے درمیان ایک پرو ایکٹیو سیاسی مصروفیت کی توقع کرنی چاہیے؟ جی، GCC میں کویت کی بڑی امپورٹنس ہے آج کل۔ تو یہ GCC کا یعنی پریزیڈنسی جو ان کے پاس ہے۔ دوسرا یہ کہ GCC کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے بڑے پرجوش اور سرگرم رہے ہیں۔
अभी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछले महीने में न्यूयॉर्क में भी मिले हैं इनके क्राउन प्रिंस से। और उससे पहले भी तकरीबन हर महीने या तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हमारे वो इनकी लीडरशिप से ऑन एवरेज हर महीने तकरीबन राब्ता होता है। तो इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। विजिट्स भी होते हैं। विजिट हमारे लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इधर आए थे नवंबर और दिसंबर 2023 में 2 दफ़ा वो आए इधर। और अभी इनकी तरफ से भी इंशाल्लाह जो है ना वो मेरी कोशिश है कि यहाँ से विजिट्स जाएं भी वहाँ पे। और इस सिलसिले में हम पर उम्मीद है कि जी जो भी म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट्स होती हैं, ज़ाहिर है हमारी लीडरशिप की भी मसरूफियात हैं, इनकी भी मसरूफियात होती हैं, तो फिर उसमें जो म्यूचुअली कन्वीनियंट कोई डेट डिसाइड करके तो फिर उस पर काम होता है। तो इंशाल्लाह ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और हम पर उम्मीद है कि इसमें जो है ना मज़ीद इंटरेक्शंस होंगे। राइट। अच्छा एक्सेलेंसी, हम देखते हैं कि हम अच्छे से जानते हैं इस बात का, और इस बात का जो है वो हमें अंदाज़ा भी है कि हमारी जो मुस्लिम विरासत और तवील मुद्दती एक भाईचारे के ताल्लुकात हैं कुवैत के साथ और पाकिस्तान के, और आपस में ये जो ताल्लुकात हैं वो सकाफ़ती हवाले से भी जो है वो महदूद हैं। क्या किसी नई सकाफ़ती सफारतकारी या सयाहत के इक़दाम पर गौर किया जा रहा है जो कल्चरल एक्सचेंज इनको ख़ास तौर पे कहा जाता है? जी, इस सिलसिले में पहली बात तो ये है कि हमने जो पाकिस्तान ने कुवैती सिटीजन्स के लिए और बाकी जीसीसी वालों के लिए भी पिछले साल के आई थिंक सितंबर में वीज़ा फ्री कर दिया था। यानी दे डोंट नीड टू अप्लाई फॉर वीज़ा, दे कैन जस्ट बाय टिकट एंड गो देयर। और हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं हमारे टूरिज़म को, जो नॉर्दर्न एरियाज़ में स्पेशली फैमिली टूरिज़म ये करते हैं। ये ज़्यादातर इनका जो रुझान है वो फैमिली टूरिज़म का है। तो हमारे यहाँ सहूलियात माशाल्लाह जो है ना वो अब नॉर्दर्न एरियाज़ में बढ़ रही हैं, और हम समझते हैं कि इस सिलसिले में काफ़ी मज़ीद पेशरफ्त होगी और यहाँ से टूरिस्ट जो है ना वो पाकिस्तान जाएंगे। अभी तो ज़्यादा टूरिस्ट जो वो एडवेंचर टूरिज़म वाले होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो सहूलियात, क्योंकि बेसिकली ये है ना कि हमारे यहाँ जो काफ़ी सहूलियात वहाँ पे अब मेरे ख्याल में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में आप देखेंगे कि जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है वो बहुत सारे टूरिस्ट को वेलकम करेगा। और इस सिलसिले में मेरे ख्याल में दुबई से तो स्कर्दू अब प्रवास जाना शुरू हो गई है जी। तो यहाँ भी इनकी जज़ीरा एयरवेज़ के साथ हमारी बातचीत चल रही है कि ये यहाँ से डायरेक्ट जो है वो परवाज़ जो है ना वो नॉर्दर्न एरियाज़ में ले जाएं। तो फिर वो बड़ा इजी रहता है। यानी जो बंदा ट्रैवल करना चाहता है फॉर टूरिज़म, अगर उसको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल रही हो तो वो टूरिज़म एक यानी कि उसमें वाल्यूएशन बहुत कम हो जाती है, तो वो इट्स अ बिग इंसेंटिव। तो इंशाल्लाह देखें उसमें भी वी आर होपफुल कि कुछ ना कुछ जो है ना पेशरफ्त होगी अनकरीब इंशाल्लाह। हमने एजुकेशनल एक्सचेंजेस की बात कर ली, कल्चरल एक्सचेंजेस पे हमने बात कर ली। एक्सलेंसी, अब एक और चीज़ जिस ज़ाहिर होता है अबलाग आमा मीडिया इंतहाई अहमियत का हामिल है। हम देखते हैं चाइना के साथ, वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ मुख्तलिफ हमारे जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं मीडिया के लिए भी। तो क्या कुवैत को अगर हम देखें तो कुवैत के साथ कोई मीडिया एक्सचेंजेस के हवाले से भी कोई प्रोग्राम्स पाइपलाइन है, उस तरफ से कोई आपको मिला हो प्रपोज़ल, या यहाँ से कोई प्लान किया जा रहा हो पाकिस्तान से? जी बिल्कुल, जो इनकी कुवैत न्यूज़ एजेंसी है उनके डीजी से भी मेरी मुलाकात हुई और हमने मीडिया एक्सचेंज पे बात की, जर्नलिस्ट के एक्सचेंज पे बात की, और इस सिलसिले में हमारा जो MOU है वो फाइनल हो गया है और उसके लिए हमने उनको डेट प्रपोज़ भी की है। अभी ये जो 28 आ रही है, अगर ये उनको कन्वीनियंट होगी या फिर हम कोई और डेट रख लेंगे तो इंशाल्लाह ये जल्द ही इस सिलसिले में भी जो है ना वो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे ताल्लुकात हैं इन मुल्कों के साथ, GCC, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा वाइटल एक तरह से मुल्क हैं। जी बिल्कुल। और इसमें ये भी है ना कि हालिया दिनों में आपने देखा है बनियानुल मरसूस के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने की भी बड़ी पजीराई रही है पूरी दुनिया में, कि जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने अपना किरदार निभाया है और जिस तरह से पाकिस्तानी सहाफ़त ने अपने आप को
بالکل کھری اور سچی رپورٹنگ کے ساتھ منوایا اور انڈین میڈیا نے وہاں بھی سبکی اٹھائی. تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی جرنلسٹ کو کس طرح ہر فورم پہ جو ہے وہ بہت ساری اپرچونیٹیز مل رہی ہیں اور ایکسچینجز مزید بڑھ گئے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ کویت کے ساتھ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں یہ تعلقات گہرے ہوں گے. بالکل جیسے کہ میں نے کہا کہ ایم او یو سائن ہو جائے گا اسی مہینے انشاءاللہ. رائٹ. ایٹ دی موسٹ میں بی نیکسٹ منتھ, اور اس کے بعد ہم اس کو ایکٹیویٹ کر لیں گے اور ایکسچینجز انشاءاللہ, کیونکہ میرا یہی خیال ہے کہ ہمیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس میں ہمیں جو ان ملکوں کے ساتھ بہت زیادہ ضرورت ہے, جس میں تھنک ٹینکس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا کہ تھنک ٹینکس جو ہیں اور آپ لوگ جو میڈیا والے ہیں, آپ لوگ یو آر دا مین اوپینین میکرز. آپ لوگوں کی آئیڈیاز سے ہی جو گورنمنٹس ہیں وہ آئیڈیاز لیتی ہیں, کیونکہ بعض کا جو بیوروکریسی ہے, نارمل بیوروکریسی, ان کے پاس روٹین کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کوئی سوچ بچار کا زیادہ وقت نہیں ہوتا. تو آپ لوگ جو کام کرتے ہو وہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو برنگ نیشنز ٹوگیدر. ٹرینڈ سیٹرز نیو آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو تھنک ٹینکس کے حوالے سے بھی میں نے دیکھا کہ یہاں پہ جو تھنک ٹینک کا بالکل بھی ہمارے کسی تھنک ٹینک سے رابطہ نہیں تھا, تو وہ ایک تو ہم نے کرا دیا ہے اسلام آباد میں, جو اسلام آباد اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ ہے, اور دوسرے کا بھی ایم او یو جو ہے وہ فائنل ہے, وہ انشاءاللہ اگلے دنوں میں ہم کر لیں گے. تو ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگ اور اکیڈیمکس اور میڈیا اور تھنک ٹینکس یہ سب آپس میں زیادہ انٹریکٹ کریں, اور پھر جو ہے نا اسی سے جو ہے نا مزید چیزیں جو ہے نا تعلق جو دونوں ملکوں کا ہوتا ہے اس میں مزید چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. جی رائٹ. سو اب کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ, اب جو ٹیک کی جو ہوئی بیسکلی کانفرنس, اس کے اوپر میں چاہوں گی تھوڑی سی بات کر لیں. ہم نے ایجوکیشنل, کلچرل اور میڈیا ایکسچینجز کے حوالے سے بات کی. ٹیک اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ شعبہ ہے, بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2050 کی جو بات ہوتی ہے خاص طور پہ, وہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی ایک ویژنری ماڈل ہوگا, اور ٹیکنالوجی میں جو ریولوشن ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ چائنا لے کر آیا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کر رہا تھا, پھر اس کے بعد چائنا نے جس طرح سے مارکیٹ کریش کی ہے اے آئی کے اندر بھی ڈیپ سیک لا کے. اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے ماڈیولز آ رہے ہیں کہ جو تہلکہ مچا رہے ہیں. کیپنگ دیٹ ان اے ویو, جو یہ حالیہ دنوں میں پاکستان کوئی ٹیک کانفرنس ہوئی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ I was myself representing WeChat stage, sharing WeChat stage 2 years ago in China, اور ابھی بھی میں گئی ہوئی تھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو جو جین زی ہے خاص طور پہ, اس کو تو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے. کویت کے اندر اس کا کیا فیوچر ہے, کتنا آپٹمسٹک ہے, کتنا پوٹینشیل ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ جی, کویت کا جو ہے نا, کویت کی گورنمنٹ کا ایک ویژن ہے جس کو وہ ویژن 2035 کہتے ہیں, اور اس میں جو مین ایلیمنٹس ہیں وہ انوویشن اور ڈائیورسیفیکیشن ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مستقبل کی جو معیشت ہے وہ ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجی کی بنیادوں پہ ہی چلے گی, اور پاکستان اور کویت دونوں اس سلسلے میں ایک طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو دونوں میں ایک طرح کی سنرجی ہے, اور جو ہم نے یہ کانفرنس کا ابھی ہمارے ویزاز نہیں کھلے تھے, اس طرح بات چیت جاری تھی جب سے ہم نے اس کا جو آئیڈیا انیشیٹ کیا. اور جو ہمارے حمزہ توقیر ہیں کمیونٹی ویلفیئر تاشی, انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا. ہمارا یہ نقطہ نظر یہی تھا کہ کویت میں ہمارے جو ہیں زیادہ تر جو ہنرمند افراد ہیں وہ دوسرے سیکٹر سے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری جو ایکسپورٹس بھی ہیں وہ فوڈ ریلیٹڈ ایکسپورٹس زیادہ ہیں. جبکہ دنیا میں آپ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں اگر آپ نے اپنی ایکسپورٹس ارننگ کو بڑھانا ہے تو یہ آئی ٹی کا جو شعبہ ہے اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں, یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں تیزی سے آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں. باقی سب اگر گڈز کی ایکسپورٹ بڑھانا چاہیں تو اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے آپ کو بیس چاہیے ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم نے یہ اس کا جو ہے نا وہ اہتمام کرنے کا سوچا کہ یہاں پہ ہماری کوئی اس طرح کی کانفرنس ہونی چاہیے کہ ہماری کمپنیاں ڈائریکٹ آ کے یہاں پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. ان کی جو پبلک سیکٹر کی جو آرگنائزیشنز ہیں
جو کہ ڈیجیٹلائزیشن میں انوالو ہیں، اور ظاہر ہے وہ ان کو سروسز چاہیے ہوتی ہیں یا وہ اپنے سسٹمز کو اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سب سے بھی ان کی ڈائریکٹ ملاقاتیں ہوں. اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں اور فن ٹیک میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، سائبر سیکیورٹی میں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں، اس سب چیزوں میں یہاں پہ مارکیٹ ہے. ٹھیک ہو تو گیا. ہماری جو جی ہماری سر. جو کمپنیز آئی پھر پھر سر لاسٹ سوال میرا آپ سے یہی ہے، ویری کوئکلی آپ سے جواب چاہوں گی کہ پاکستان اور کویت اسلامی تعاون تنظیم کے OIC کے اہم رکن ہیں اور مسلم اقوام کے درمیان اتحاد کا عزم رکھتے ہیں. آپ کے خیال میں دونوں ممالک مل کر مسلم دنیا میں امن، استحکام اور سماجی اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے کس طرح زیادہ مؤثر طور پر کام کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے میں کہوں گا کہ کویت اور پاکستان کے جو انٹرنیشنل فورمز پہ، جس میں OIC کا آپ نے ذکر کیا، جی. بہت کلوز کوآپریشن رہتی ہے. اینڈ دس ہیز بین ہسٹوریکل. ہمارے مسلسل یعنی کہ رابطے رہتے ہیں اس سلسلے میں، اور ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں. اور جو کویت ہے اس کی ایک طرح سے اگر آپ ڈپلومیسی کو دیکھیں تو اس کے جو ڈٹرمننٹس ہیں وہ ہمارے جو ڈپلومیسی کے ڈٹرمننٹس ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں. یعنی کویت کو بھی ملٹی لیٹرلزم کی ضرورت ہے جیسے کہ ہمیں ہے، کیونکہ اگر آپ سول سپر پاور جیسے US ہے، اگر اس طرح کے ملک نہیں ہے تو یو نیڈ فرینڈس. تو ہمارا بھی جو ہے نا اسلامی اتحاد پہ بڑا زور ہے، ایون یہ ہمارے آئین میں شامل ہے. تو دونوں ممالک اس پہ بڑا زور دیتے ہیں اور مل کے یعنی کہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی امہ میں بھی اتحاد ہو، اسلامی امہ کو جو درپیش مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، ان کا بھی مقابلہ کیا جائے. تو اس سلسلے میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور مسلسل رابطہ رہتا ہے ان سے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. ہز ایکسلنسی ڈاکٹر ظفر اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستانی سفیر برائے کویت، اور بات ہو رہی تھی کویت اور پاکستان کے مشترکہ تعلقات کے حوالے سے اور جو پوٹینشل ہے اور جو فیوچر ہے پاکستان کا، کویت کا، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ناظرین. اور یقینی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک برائٹر فیوچر ہو سکتا ہے. ٹیک کی کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں پہ پہلی کانفرنس ہوئی ہے ٹیک کی پاکستان کی کویت کے اندر. نہ صرف یہ بلکہ 19 سال بعد جو ہے وہ ویزے بھی کھل گئے ہیں پاکستانیوں کے، جس میں کافی زیادہ پوٹینشل